मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। यह हवस उसको क्या करती है, अंदर से नोचती है, उसको खाने की कोशिश करती है। हर वक्त की एक टेंशन छिन ना जाए, खत्म ना हो जाए, मैं मरूंगा तो इतनी दौलत का क्या होगा। मैं मलेशिया गया तो मैंने वहां चाइनीज का कब्रिस्तान दिखाया व्लॉग में मैंने चाइनीज का कब्रिस्तान, वहां जो अरबपति करोड़पति लोग, उनकी मौत के वक्त हालत क्या होती है वो मैंने वहां उस व्लॉग में बताई है। वो परेशान होते हैं, यार इतना सारा पैसा मैं छोड़ के जा रहा हूं, अरबों रुपए, क्या मैं मर जाऊंगा और ये बाद वाले नोच नोच के खा जाएंगे। इनको तो फ्री फोकट में मिल रहा है, सारी मेहनत किसकी है बोलो, मेरी है यार। मैंने दिमाग लगाया, मैंने अमेजॉन और फलाना और ढिमकाना और ये जो आजकल नेट पे चल रहा है, नेट पे जो तुम्हें अमेजॉन से पैसा कमाने के तरीके बता रहा है ना, वो तुम्हें तरीके बता रहा है, खुद कमा रहा है। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है, क्योंकि तुम जब उसकी वीडियो देखते हो तो वो खुद वो तरीका इख्तियार नहीं करता अमेजॉन से, वो सिर्फ क्लिप बना बना के पैसा कमाने के तरीके बताने के पैसे कमा रहा होता है। नहीं आई तो इसलिए अमेजॉन से पैसे कमाने के बजाय बेहतर है अमेजॉन से पैसे कमाने के तरीके बता के पैसा कमाओ। बहुत गहरी बात की, इन लोगों की समझ में नहीं आई मेरा ख्याल। दोबारा बता दूं, देखो एक तो होता है अमेजॉन से पैसा कमाना, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, कंपनियों से आपको कमीशन पे जो है ना लेना पड़ेगा, आपकी प्रोडक्ट मैं वहां बिकवाना चाहता हूं, वो तो मुश्किल से मिलते, इतने आसानी से नहीं मिलता। तो आप पता नहीं कमीशन एजेंट बन के कमा सको ना कमा सको, लेकिन बेहतर यह कि आप बजाय अमेजॉन से पैसा कमाने के, आप अमेजॉन से पैसा कमाने का तरीका बताना शुरू कर दो। नहीं यही बात मेरा ख्याल है, तरीका बताने के पैसे ज्यादा मिलेंगे, व्यूअरशिप, व्यूज बढ़ेंगे, आपके ऐड चलेंगे, उस पर लोग देखेंगे, सब आपकी तरफ आ जाएंगे, यार ये पैसा कमाने का तरीका जानता है। जब आपसे कोई पूछेगा आप कैसे कमा रहे हो, आप भी इस तरीके से कमा रहे हो, कह रहे नहीं मैं बता के कमा रहा हूं। यार इन लोगों को समझ में बात आती नहीं है यार। दोबारा आसान, एक होता है पकोड़े बना के बेच के पैसे कमाना, ये बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो, पकोड़े बना के उसको बेचना। इसके लिए कुकिंग ऑयल चाहिए, दुकान चाहिए, मजदूर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, बेसन चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, पुलिस वालों के भत्ते चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसके बाद कस्टमर भी चाहिए, हो सकता है आपका पकोड़ा ना बिके। आसान तरीके, पकोड़े बनाने का तरीका बताओ और लोगों को बताओ पकोड़े में बड़ा पैसा है, ये बताते रहो, लोग आपका चैनल देखते रहेंगे और आपके पास, चाहे वो उनका पकोड़ा आपका बेड़ा ही गरक हो जाए, वो दुकानें खोल खोल के बैठे होंगे, बोलेंगे यार हमारे पास तो कोई कस्टमर आ नहीं रहा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। इसलिए यूट्यूब पे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं, कुछ तरीके बता रहे होते हैं वो जेन्युइन तरीके होते हैं, कुछ तरीके जो बता रहे होते हैं जेन्युइन नहीं होते, वो सिर्फ तरीका बताने के, उनको पता है पैसे मिलेंगे, लेकिन वो तरीके मार्केट में चलते नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा सारे फ्रॉडी हैं, दोनों तरह के लोग हैं, समझते हो नहीं बात को। तो मैं वो चाइनीज की मिसाल दे रहा था कि अरबों रुपए कमा लेते हैं। मौत तो एक हकीकत है ना भाई, उससे कोई जान छुड़ा सकता है? ऐसे सेकंडों में इंसान मरता है, पता ही नहीं। कितने ही नुस्खे इस्तेमाल कर लो भाई सेहत के, एंटी एजिंग चीजें खा लो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, देसी घी खा लो, तो क्या आप बच जाओगे? बैठे बैठे मर जाता है आदमी। मौत के बाज़ असबाब ऐसे हैं जो डॉक्टरों को भी पता नहीं है, डॉक्टर खुद एतराफ करते हैं भाई बैठे बैठे भी बंदा मर सकता है। मेरे पास एक हार्ट स्पेशलिस्ट आए मिलने के लिए, मैंने उनसे हार्ट के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी। उन्होंने बताया जी ऐसे होता है, यूं होता है, जब हम पराठे ज्यादा फोड़ते हैं तो चर्बी बनना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, रगें तंग होती हैं, वगैरह वगैरह। मैंने कहा अगर इंसान एहतियात बरतना शुरू कर दे तो क्या कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा? जॉगिंग भी करे, जिम भी जाए, खाए कम, मीठा छोड़ दे, ऑयल छोड़ दे, जबरदस्त खिचड़ी और इन चीजों पे आ जाए, तो क्या आप गारंटी है कि हार्ट अटैक नहीं होगा? डॉक्टर साहब ने कहा कोई गारंटी बोलो नहीं है। मैंने कहा फिर क्या फायदा? उन्होंने कहा चांस कम हो जाएंगे, चांस हार्ट अटैक के कम हो जाएंगे, लेकिन जीरो बोलो नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों जीरो नहीं होंगे भाई, जब उसके कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बन रहा, रगें भी खुली हुई हैं, क्या ख्याल है भाईजान? अबे सारे हार्ट की रगें भी खुली हुई हैं, दिल भी सेहतमंद है, तो अटैक क्यों हो रहा है फिर? उन्होंने कहा बात ये मेरे भाई, हमारे दिमाग से करंट जाता है
کہاں؟ ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جاتا ہے, جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے, پاور ملتی ہے, تو موٹر کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے, اور پانی آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے, جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا. ابے آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا, موٹر چلی, موٹر گھومے گی, آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھٹ جائے گا نا. پائپ کے سوراخ ہی تنگ ہو گیا, آگے جگہ ہی نہیں ہے تو موٹر جل جائے گی. تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے, رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی ہے, آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو وہ خون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی, لائٹ ہی چلی گئی, موٹر آپ نے ریپیئر کروائی, موٹر کی سروس کروا دی آپ نے, پائپ نیا والا لا کے ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ مثال تو ہمارے ہاں KESC والے پیچھے سے بٹن کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. تو موٹر صحیح ہونے کے باوجود بھی پانی آتا ہے پھر اس میں. تو دل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نے بڑے بڑے فٹ بالر دیکھے ہوں گے, ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. فٹ بال کھیل رہا ہے, فٹ بال کھیلنے والے کا دل کتنا صحت مند ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ کمزور دل والا فٹ بال نہیں کھیل سکتا. اگر کمزور دل والا فٹ بال کھیلے تو وہ فٹ بال بن جائے گا. کمزور دل والا کھیل ہی نہیں سکتا فٹ بال, اتنا ٹف کھیل ہے. لیکن آپ نے فٹ بالرز کو دیکھا ہوگا, میدان میں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جاتے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو بھائی کیا ہے کہ وہ جو دماغ سے کرنٹ آ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا؟ ڈسکنیکٹ. اللہ میاں نے کیا کر دیا اوپر سے؟ اللہ میاں کا بھی تو ایک ادارہ ہے نا جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے, بجلی دیتا ہے ہمیں. وہ اوپر سے اللہ میاں نے کیا کر دیا؟ سوئچ آف. بیٹھے بیٹھے بندہ کلٹی. بڑی صحت مند غذائیں کھا رہا تھا, روزانہ لہسن پھانک رہا تھا, صحیح ہے نا, لیکن کیا ہو گیا؟ کلٹی بولنے میں کچھ جا رہا ہے کہ آپ کلٹی نہیں ہوگے اس طرح کہنے سے. جب کلٹی ہونا ہوگا نا خود ہی ہو جاؤ گے. ڈرو مت, موت سے ڈرے نا تو پہلے مر جاؤ گے. تیار رہو مرنے کے لیے. کسی بھی وقت کوئی بھی کسی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں نہیں مروں گا جلدی. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف تھے جو مر کے چلے گئے قبرستان میں بھرے ہوئے ہیں, میں تو اپنا ٹائم پورا کر کے جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. تو اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں, کتنے بڑے بے وقوف ہیں ہم لوگ. کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے. تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا, ان پہ تو یقین نہیں آتا. اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر, ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے ٹیں, کوئی وجہ نہیں ہے, ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, جم بھی جا رہے ہو, ساری صحت مند خوراکیں, پھر بھی مر سکتا ہے آدمی. لیکن چانس کم ہوتا ہے, مگر ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑی بیماری کیا ہے؟ شوگر ہے کہ نہیں ہے؟ شوگر سے بھی لوگ مرتے ہیں, گردے بیٹھ جاتے ہیں, بینائی چلی جاتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. شوگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے. گردے گئے تو ڈائلسس پہ آ گئے, ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے. اب شوگر کے لیے کتنے سارے شوگر اسپیشلسٹ جو ہے نا بڑے بڑے, ان سے میں نے رابطے کیے. میں نے کہا بھائی شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ویٹ نہیں بڑھنے دو, یہ کرو, وہی جو صحت مند خوراکیں اور بادام پستے اور اخروٹ اور آرگینک چیزیں, سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں, بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو. ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شوگر نہیں ہوگی؟ شوگر کے اسپیشلسٹ بولے گا گارنٹی میرے بھائی, بولو نا نہیں ہے. ابے پھر کیا, میں وہ واقعہ بتاتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا وہ واقعہ. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ نہیں بھائی کچھ پتا نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. موروثی ہوتی ہے, آپ کے باپ دادا نانا پردادا میں کسی کو ہوئی ہوگی, آپ کو ہو گئی. گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا. گارنٹی فریج کی لی جا سکتی ہے, گاڑی کی لی جا سکتی ہے, بہت ساری چیزوں کی. انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں. امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا, یہ جلدی مر جائے گا, امکان کی حد تک, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم کینسر کے اسپیشلسٹ.
کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا. کینسر کے اسپیشلسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی اور وہ اسپیشلسٹ بھی معمولی اسپیشلسٹ نہیں ہے جو کینسر کے اسپیشلسٹ کو پڑھاتے ہیں, یعنی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں. اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے وہ بعد میں پوچھنا, پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ کہیں مفتی صاحب کیا شوگر, کینسر, اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی, ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے, یہ 4 شادیوں کی جگہ ہے بس, تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ. یہ 4 شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے, حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے. 4 شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے, ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں, پھر تیسرے دن وہاں, چوتھے دن وہاں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا, میرا وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا. میری 2 گھر والے تھے, تو میں ایک گلشن اقبال میں, ایک ہاکسبی روڈ کی طرف, کتنا فاصلہ تھا نا. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے میرے دوست, میں ایک دن یہاں تو دوسرے دن بس میں بیٹھ کے جاتا تھا میں, وہ ہاکسبی کتنا دور, 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. انہوں نے کہا مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے, ایک دن یہاں اگلے دن وہ ادھر. کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ترس مجھے آپ پہ آتا ہے, ایک دن وہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں, 10 سال ہو گئے وہاں, 15 سال ہو گئے وہاں. ہم نے کہا ہم تو ایک دن یہاں تو دوسرے دن کہاں ہیں, وہاں ہیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں مسلمان کا کوئی ٹھکانا نہیں. یہ گھر ور کی محبتیں, چارپائیوں سے, پلنگوں سے, دیواروں سے, یہ ان لوگوں کا کام ہے بھائی جو دنیا سے محبت کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی پلنگ ہی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا آج کہاں سونا ہے. ہم نے رپورٹ آ جاتی ہے آج فلاں جگہ کی باری ہے, چل بھائی. مسلمان کا کوئی گھر, در و دیوار, اینٹیں بولو نہیں ہوتی. اینٹوں سے محبت, پلنگوں سے محبت, بستروں سے محبت, یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے. آپ کو پتا ہے 2 پیغمبروں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی. صالح علیہ السلام نے بھی, ہود علیہ السلام نے بھی. ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. حالانکہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, کوئی رشوت کے پیسوں سے نہیں بنا رہے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہیں تو پیغمبر کو اس پہ اعتراض کیوں ہے, کیا گھر نہ بنائے؟ اب پھر یہاں سے میرا آپ کا اختلاف کیا ہو گیا شروع, اختلافی مسائل چھیڑ دیتے ہیں مفتی صاحب. جب میں نے, میرا یہ کلپ چلتا ہے نا ذاتی گھر کوئی اتنی بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو لوگ پھر بہت اعتراض کرتے ہیں. میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا بھائی, بار بار کہتا ہوں اگر بہت آمدن ہے تو بناؤ, زیادہ آمدن نہیں ہے تو مت بناؤ. کھانے پینے پہ زور لگاؤ پھر زیادہ, بہت اللہ نے دے دیا پیسہ تو ٹھیک ہے بنا لو, اور وہ بھی اتنا بڑا, اتنا بنگلہ, اتنا خوبصورت, یہ بے وقوفوں کے کام ہے. تو میں آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا زیادہ مضبوط گھر بنانے پر, بے وقوف اور احمق سمجھتا ہوں. یعنی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں, پتہ ہے 10-20 سال کے بعد مر جانا ہے, اور اربوں روپے پھونک دیے بنگلہ بنانے پر, تو بے وقوف نہیں تو اور کسے بے وقوف کہتے ہیں میرے بھائی. شوگر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, کینسر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کینسر کی گارنٹی نہیں ہے, ہارٹ پیشنٹ کے کبھی بھی مر سکتا ہے, پھر اربوں روپے پھونک دیے کس میں, سریے اور دیواروں میں. اٹ از کالڈ حماقت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کسی بھی عقل مند سے پوچھو گے بولے گا بھائی یہ بے وقوفی ہی ہے. تو ہود علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے بنا رہے ہو, گھر بنا رہے ہو, گھر بنانے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ. حالانکہ اس قوم کی عمریں ہماری عمروں سے بہت زیادہ تھیں, ان کی ہڈیوں میں کیلشیم ہماری ہڈیوں میں کیلشیم سے زیادہ تھا, ان کی ہڈیوں میں سریا بحریہ ٹاؤن میں بننے والے بنگلے کی بنیادوں میں سریے سے زیادہ تھا. اس کے باوجود پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں. مسافر خانہ ہے بھائی, اتنا لفٹ کراؤ اس دنیا کو جتنا یہاں رہنا ہے. صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا. صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, چٹانوں کو تراشتے ہو اور اندر بنگلے کھڑے کر دیتے ہو. کتنی محنت لگتی ہے چٹانوں کو تراش کے بنگلہ بنانے میں بھائی, عمریں بیت جاتی ہوں گی. تو اور صدیوں تک وہ پھر وہ گھر
अभी भी निशानात हैं. मैं तुर्की गया हूं ना, तुर्की के बॉर्डर पे, वहां आप देखेंगे गारों के अंदर पूरे महल बने हुए हैं. अगर उनको पता होता ना कि ये व्लॉगिंग के काम आएंगे हमारे महल हमारे मरने के बाद, तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते. वो कहते हम तो अपने लिए बना रहे हैं. 50-50 साल लग जाते होंगे उस महल को तैयार करने में. जिंदगी में कितने साल रह जाते? 20-30 साल रह जाते थे. कहते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी लेके डाल दो. अगर अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है, या घर लेके डाल दो, लेकिन ये जहन में रखो कि जब ये बड़े होंगे ना, ये यहां रहेंगे नहीं. अगर बच्चे माँ बाप के घर में रहते ना, तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के घर में रह रहे होते अभी. क्या ख्याल है भाई? नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है ऊपर से गुजरना शुरू हो गई है. आदम अलैहिस्सलाम ने भी सोचा होगा घर बनाऊं अपने बच्चों के लिए, सारे यहां पर होते होते ना बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए मार्केट से शॉर्ट होते गए. मेरे वालिद साहब ने घर बनाया हमारे लिए, हम तो नहीं रह रहे भाई उसमें. कौन रहता है भाई? सब कोई जॉब होती है, कोई कहां चला जाता है, कोई किधर चला जाता है. तो इतनी टेंशन ना लो. बच्चा के लिए अल्लाह ने वसाइल दिए तो छोड़ के जाओ, लेकिन ये जहन में रखो बच्चा 2 हाथ और 2 पांव लेके आता है. अल्लाह ने कुछ उसको भी कहा है कि तू भी कुछ हाथ पांव मारेगा, तो लिहाजा बच्चों की ज्यादा टेंशन लेके वक्त से पहले कब्र में मत जाओ. तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो. ये 2 हाथ और 2 अदद पांव लेकर आया है, बगैर हाथ पांव के नहीं आ गया. ये 2 हाथ और 2 पांव अल्लाह ने पेट एक दिया है, और 2 हाथ में 10 पेटों को भरने की सलाहियत दी है. समझते हो? ये कमा ज्यादा सकता है, जितना खाएगा उससे 10 आदमियों का ज्यादा कमाएगा ये. तो बच्चों में स्किल्स पैदा करने की कोशिश करो, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करो. और मैंने देखा है जिन लोगों ने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी जायदादें छोड़कर गए हैं, बच्चों में कोई स्किल्स तो थी नहीं, कमाने का कोई तरीका तो आता नहीं था, वो सारे करोड़ों रुपए बच्चे बर्बाद करके फिर जीरो होके बैठ जाते हैं. इसलिए बच्चों में कोई काबिलियत पैदा करो, उसको ज्यादा फोकस करो. आप दौलत जमा करने को ज्यादा क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो. और बच्चा बालिग हो जाए ना, पढ़ाई से ज्यादा कारोबार की फिक्र करो उसकी. पढ़ाई में आजकल कुछ नहीं रखा हुआ. पढ़ाना है तो घर में होम स्कूलिंग में पढ़ाओ. कुछ ये अलग से टॉपिक है, इस पे तो बहुत कुछ बोलने का है अभी. तो मुसलमान तो हमेशा तिजारत किया करते थे भाई. जो तिजारत में नहीं चल रहा उसको बोलो तू कमाऊ पूत बनेगा, ठीक है, तू जॉब करेगा जाके. असल तो मुसलमानों का काम क्या है? बोलो ना, बिजनेस है. साहबा ने सबने तिजारतें की. ये तो अंग्रेज के आने से पहले हम तो सारे बाप दादे बिजनेस करते थे, जमींदारी और बिजनेस. ये तो अंग्रेज को दफ्तरों के लिए मुलाजिम चाहिए थे, हम लोगों को उसने बूट पॉलिश पे और कलर बना के बिठा दिया. और अगर जॉब करनी है तो वो जॉब करो जिसका कोई विजन हो, यानी किसी इदारे जिसका कोई बड़ा विजन हो, उस इदारे में जॉब करो, ताकि आपकी इस जॉब से इंसानियत को फायदा हो. मिसाल के तौर पर आप गुटखा कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो उसका क्या फायदा है यार? पेप्सी में जॉब कर रहे हो, उसका क्या फायदा? लोगों को पेप्सी पिला के क्या मिलेगा आपको? टीचर बन जाओ किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें आप लोगों को क्या कर सकते हो? गाइड. आप किसी मदरसे में उस्ताद बन जाओ, वहां आप क्या करोगे? लोगों को दीन सिखाओगे. तो इस तरह की जो जॉब है, फौज में चले जाओ इस नीयत से कि बॉर्डर की हिफाजत करूंगा. तो इस तरह की जो जॉब्स हैं वो तो मुसलमान को करनी चाहिए. बाकी जो आजकल जिस किस्म की जॉब्स हो रही हैं, वो कोई इस्लाम उसको नहीं वो ज्यादा अहमियत देता. खैर, तो वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या कहा? कैंसर के स्पेशलिस्ट तक पहुंचा था मैं. 3 हो गए ना, एक हार्ट हो गया, एक गुर्दे की कोई शुगर की गारंटी नहीं है, दूसरा आपके दिल की कोई गारंटी नहीं है, तीसरा हो गया कैंसर. बहुत से लोग किससे मरते हैं मेरे भाई? बोलते क्यों नहीं? कैंसर से. तो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब जरा बताएं, आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, इससे कौन से असबाब ऐसे हैं जिनको हम इख्तियार करेंगे तो कैंसर से बचेंगे? उन्होंने बताया, भाई सबसे ज्यादा जो चीज कैंसर का जरिया बनती है, मोटापा. क्या चीज बनती है? बोलो ना. आप जितना खा रहे हैं, आपकी एनर्जी उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रही. इनपुट ज्यादा है, आउटपुट क्या है? कम है. इनपुट 3-3 पराठे हैं, आउटपुट क्या है? दफ्तर में बैठ के कीबोर्ड से लव लेटर लिख रहे हैं, इसके अलावा या फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है. तो 2 उंगलियां चलाने के लिए 2-3 पराठों की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है. सब यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं. हो सकता है मैं कोई ऐसा नहीं हो कि मैं कोई, आप समझ रहे हो कि मुझसे आप पता नहीं कि शायद 2 निवाले सुबह खजूर के चख लेते होंगे. हम सब इस बीमारी में मुब्तला हैं.
ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہیں بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی, خاص طور پہ 40 سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن بولو نہیں بڑھنے دو. میٹھا کیا کرو میرے بھائی, 40 سال کے بعد خاص طور پہ یہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو, چھوڑ دو. اچھا میں نے کہا بھائی سگریٹ, ہاں میں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا گٹکا, گٹکے سے منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, تمباکو سے. میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے ہیں. اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, بولو نا, بتا دو اپنی زبان. کینسر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا سگریٹ بھی ایک بندہ نہیں پی رہا, گٹکا بھی نہیں کھا رہا, پان بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی اس کا کیا ہے فٹ فاٹ, جاگنگ کرتا ہے, جم جاتا ہے, خوراکوں پہ کنٹرول ہے. ڈاکٹر صاحب گارنٹی لیتے ہو کینسر نہیں ہوگا؟ آپ کو سن کے رونا آئے گا. اتنا کچھ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں گارنٹی, پھر بھی بولو سب کچھ صحیح آ رہا ہو پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے پھر لطیفہ یاد آتا ہے, سنا ہی دیتا ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب آدمی اتنی محنت کرے تو ڈاکٹر صاحب گارنٹی دو نا کینسر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کینسر پھر بھی ہو سکتا ہے. وہ مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے. ایسے موقع پہ ایک آدمی اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کرتا تھا, اس کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ. تو ایک دن بیوی نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا آج میں میک اپ کرتی ہوں, کوئی ساڑی اچھی پہنتی ہوں, کوئی چوڑیاں ووڑیاں, بڑا زبردست زینت اختیار کی نا اس نے. اپنے شوہر سے کہا بتائیے یہ میری چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں. ہاں شوہر نے جب دیکھا نا بیگم پہ, بیگم کو سے کہا تھا یار آج تو بڑی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہتی ہے تھینک یو جی. آج تو بیگم بڑا ٹائٹ میک اپ لگایا ہوا ہے. تھینک یو جی. آج تو تم نے ساڑی بھی بڑی خاندانی پہنی ہوئی ہے, بڑی بیگم خوش ہو رہی ہے نا. تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یہ ساری چیزیں بہت اچھی تم نے پہنی ہوئی ہیں مگر تم اچھی بولو پھر بھی نہیں لگی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو رنگین ٹوپیاں پہننے کا شوق تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے, کلرفل ٹوپیاں. مجھے یہ تھا کہ ٹوپی پہننی ہے تو یہ سادہ چائنا والی. ان کو شوق تھا نیلی پیلی نا بتیاں لگی ہوئی ہیں اس میں, تو بڑی چمکدار قسم کی ٹوپیاں خرید کے. میرے کلاس فیلو ہیں, بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ تم کیا نیلی پیلی پہن رہے ہو؟ کہہ رہے یار اچھی نہیں لگ رہی ٹوپی. میں نے کہا دیکھو ٹوپی کا اچھا لگنا کافی نہیں ہے, ٹوپی پہن کے بندہ بھی اچھا لگے. یہ ٹوپی واقعی بہت خوبصورت ہے, اسے پہن کے بندہ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا آپ کیا کرو چوڑیاں پہن لو, چوڑیاں تو خوبصورت ہوں گی لیکن بندہ پہن کے اچھا لگے گا چوڑیاں پہن کے. ایک بڑا خوبصورت سا دوپٹہ ہے, اس میں وہ پیکو شیکو ہوا ہوا ہے, دوپٹہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ جب آدمی پہنے گا تو اچھا لگے گا. تو ہر اچھی چیز استعمال کے بعد وہ چیز تو اچھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ بندہ بھی اچھا لگنا شروع کر دے وہ. تو اس آدمی نے اپنی بیگم کے ہر چیز کی تعریف کی, آخر کہا اچھی تو پھر بھی, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے نا مجھے یہ لطیفہ یاد آیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, گٹکا بھی چھوڑ دیا, پان بھی چھوڑ دیا, ایکسرسائز بھی کر لی, خوراک پہ کنٹرول بھی کر لیا, کینسر سے بچنے کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاطیں نہ کریں, چانسز بہرحال کم ہو جاتے ہیں. جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس میں تو شوگر کا بھی چانس ہے کہ 90% شوگر بھی ہوگی, کینسر بھی ہوگا, بلڈ پریشر بھی ہوگا, اٹیک سے بھی مرو گے. جو نہیں مرے اب تک ان پہ حیران ہو کہ یہ مرے کیوں نہیں ابھی تک. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاط نہ کریں, لیکن گارنٹی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں. اور اس سے آگے چل کے ایک اور بات کرتا ہوں میں, اگر ڈاکٹر گارنٹی لے بھی لے, ڈاکٹر کہے بھائی تیرا لائف اسٹائل اتنا خاندانی ہے نا, او ہو کہ ابھی WHO کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کا ایسا لائف اسٹائل ہوگا اس کے بارے میں WHO کی طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ اس کو کبھی شوگر ہوگی, نہ بلڈ پریشر ہوگا, نہ اس کے گردے کبھی خراب ہوگے, نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا, یہ 150 سال جیے گا. یہ اول تو ایسی کوئی گارنٹی ہے نہیں. فرض کرو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ اب جی 150 سال تک یہ میڈیسن جو لے گا یا یہ خوراک جو کھائے گا وہ کب تک زندہ رہے گا, 150 سال تک. فرض کرو سائنس نے ترقی کر لی. مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی میں جو گٹر کے ڈھکن ہیں ان کی کوئی ذمہ داری لے گا؟ چلتا ہوا آدمی کہاں گر جاتا ہے بولو, نہ شوگر تھی نہ بلڈ پریشر تھا, گٹر دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ شوگر بھی نہیں ہے, اس کو WHO نے سرٹیفکیٹ دیا 150 سال زندہ رہے گا, لہذا اس کو نیچے گرنے سے کیا کر لو, روک لو. ٹرک والا جب
ٹرک چلا رہا ہوتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ صحت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا, وہ کچلتا ہوا بولو جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو یہ حادثات, امریکہ میں تو گٹروں کے ڈھکن ہوتے ہیں, چلو ہم امریکہ چلتے ہیں, وہاں جا کے رہیں گے, وہاں یہ حادثات کا چانس کم ہے. بھائی وہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو ہول سیل کے حساب سے پبلک جاتی ہے. یہاں تو ایک بندہ مرے گا دوسرا سدھر جائے گا کہ سڑک پہ چلو ہی نہیں, ٹرک مارتا ہے. جاپان میں ٹرین کتنی زبردست, جاپان نے ٹرین کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, لیکن ٹرینیں وہاں بھی الٹتی ہیں. اور جب جاپان کی ٹرین الٹتی ہے نا تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہماری ٹرین الٹے گی نا, الٹنے سے پہلے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو. حقیقت ہے, اتنا چانس دیتی ہے وہ, کیونکہ ایسے چھکا چھک چل رہی ہوتی ہے اور کھڑکڑ کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں, پہلے انجن ہلتا ہے, ٹرین آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ زیادہ ہی ہو گیا آج. بہت موقع ملتا ہے کہ بھی چھلانگ لگا لے تو. کہ جو 500 کلومیٹر پر آور سے بھاگ رہی ہے نا, اللہ نہ کرے جب اس میں حادثہ ہوتا ہے تو پھر چھلانگ لگانے کا موقع پھر ایسے گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں لوگ. تو میں نے وہ ڈاکٹر جو کینسر کے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر, جب وہ سگریٹ سے بھی بچ رہا ہے, پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے, چینی بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی مینٹین ہے, تو پھر کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرثومہ پیٹ میں چلا جاتا ہے, وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے. اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے. میڈیکل سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں. جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں, جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا. تو میرے بھائی جب ایسی بے ثباتی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو تو پھر دولت کماؤ ضرور, دولت کو ہدف بولو نہیں, ہدف صرف آخرت. تو آخرت کے لیے پھر محنت کرو گے نا, پھر پیسہ بھی کما لو آخرت کے لیے کہ بھئی میں صدقہ خیرات زیادہ کروں گا, میں رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ خرچ کروں گا, میں بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں گا, اس لیے میں کر رہا ہوں, میں 4 شادیاں کروں گا. اس نیت سے بھی پیسہ کماؤ گے انشاءاللہ, اللہ کی قسم ثواب ملے گا آپ کو. میں 4 عورتوں کی کفالت کروں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں نسل بڑھاؤں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں جو ہے وہ مدد کروں گا مظلوموں کی, اور میں اس لیے بھی پیسہ کماؤں گا, اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ کمانے کی, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. تو آپ کی نیت آخرت ہو گئی. جب آخرت ہو گئی تو اب آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی. پیسہ آ گیا تو بھی کامیاب, نہیں آیا تو بھی کامیاب. تو میرا اسی تمہید میں ہی آج بیان لمبا ہو گیا تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے, میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں.